Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all dear group members of Pure Discussion Group. आज हम इनवाइटेड करते हैं प्योर डिस्कशन ग्रुप में जनाब मोहतरम ताहिर अमजद साहब को, जो कि अहमदी जमात निजाम कादियान के एक इम्पोर्टेंट कारकुन हैं। हमारी उनसे बातचीत चल रही है रिगार्डिंग नस्ल परस्ती और इन सब चीजों का सत्यवाब। पहला सेशन हो चुका है, काफी मालूमात हासिल हुई, नस्ल परस्ती क्या चीज होती है और क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं। तो इस रिगार्डिंग माशाल्लाह बहुत ही मुफीद मालूमात और जानकारी ली जा रही है मोहतरम ताहिर अमजद साहब से। नस्ल परस्ती कई तरह की हम लोगों ने डिस्कस की, कई खानदानों की, और अहमदी जमात निजाम में कादियान में जो इक़्तिदार चला आ रहा है कि एक बेटे को राजा बनाया गया, उसके बाद उनके एक बेटे को, फिर दूसरे बेटे को, फिर उनके करीबी रिश्तेदार को अगर बेटा नहीं बनाया तो कहीं ना कहीं माना है मोहतरम ताहिर अमजद साहब ने कि नस्ल परस्ती की ये भी एक फॉर्म है। बाकायदा हम बात को आगे चलाते हैं और मदऊ करते हैं मोहतरम ताहिर अमजद साहब को, तो आए प्लीज। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अमीर फैसल साहब, आपने इब्तिदा में ही ऐसी बात की है जो कंट्रोवर्शियल है, मुतनाज़िया है। आपने नस्ल परस्ती की बात की और मैं उस पर खुलकर बात करना चाहता हूं और ये मुफीद हो सकती है, लेकिन उसको एक खास तंग नजरी की बुनियाद पर, एक खास मकतबा फिक्र और एक खास निजाम के ऊपर चस्पा कर देना, ये ना मैंने किया है। और ऐसा तासुर देना कि गोया मैंने उसकी तरफ इशारा किया है, ये इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी है, ये बददियानती है। मैं नहीं समझता कि मैंने ऐसा कुछ कहा है। हम जनरल बात करते हैं तो जनरल बात करनी चाहिए। इस मामलात पर भी, इस मामले में भी अगर बात होगी तो वो भी कर दूंगा, लेकिन गैर जरूरी तौर पर किसी भी एक मकतबा फिक्र को या किसी एक जमात को निशाना बनाकर उसकी तस्हीक करना, उसकी तौहीन करना, ना ये मेरा मिजाज है और ना ही मैं उसकी हमायत कर सकता हूँ। ये कतन 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 जो है वो ज्यादती है। मैंने हरगिज ऐसा नहीं कहा। शायद ताहिर अमजद जो है, हमारा ये मिजाज बन चुका है कि जैसे भी हो, कोई भी मेहमान आए उसको कॉर्नर पे लगा देना है, उसको कटहरे में खड़ा करके ऐसा उससे मंसूब कर देना है तासुर जो उसने कभी नहीं कहा। तो ऐसा क्यों होता है? ये नफरत है या ये एक प्रेशर होता है सामीन का या अराकीन का कि किसी तरह दूसरे को तस्खीर किया जाए? ये एक मनफी रवैये का नाम है। मैं इस पर खुलकर बात करता हूं, लेकिन अगर ये हो कि किसी को डिक्टेट कराया जा सकता है तो आपको और बहुत सारे मेहमान मिल जाएंगे। शायद ताहिर अमजद जो है वो आपके इस तरह काबू में ना आ सके, क्योंकि वही लिखो जो लहू की जुबान से मिलता है। सुखन को पर्दा अल्फाज में छुपाओ मत। मैंने जो कहना होगा अल्हम्दुलिल्लाह अपना माफी ज़मीर बयान करने के लिए मेरे पास कतन कोई ना ज़ख़ीरा अल्फाज की कमी है, ना उसकी अदायगी के लिए कुव्वत गोयाई में कोई कमजोरी पाई जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुतमईन हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौजू है नस्ल परस्ती। पहले सेशन में अजमाली खाका सा पेश किया गया और मेरी तो ख्वाहिश थी कि ग्रुप के सोचने समझने और पढ़े लिखे अफराद जो हैं वो भी इस मुकालमे में शामिल होते और अपनी राय देते, ताकि ग्रुप में इस हवाले से यकरंगी ना रहती और मुख्तलिफ आरा सामने आती। लेकिन मेरे लिए ये हरगिज हैरत का बाइस नहीं बनी कि क्यों मुख्तलिफ उलमाए कराम और मुहक्किकीन ऐसे वाज़े
صاف صاف اور زہریلے نظریات پر بات کرنا پسند نہیں فرماتے. بہرحال کاش کے سب بولیں اور ہم حقیقی تصویر بنا سکیں یا اس کا مطالعہ کر سکیں. میرا مقصد ہرگز کسی خاص قوم، کسی خاص مذہب، کسی خاص مسلک یا خاص کسی ایک فرقے کی پر تنقید کرنا نہیں ہے، اور نہ ہی ہرگز کسی فرقے، کسی مذہب یا کسی قوم کے عشق میں مبتلا ہو کر آنکھوں پر عقیدت، محبت کی پٹیاں باندھنا ہے. میں جو نظر آتا ہے اس کا اظہار کرنا چاہتا ہوں اور کروں گا، چاہے اس میں میرا قبیلہ ہو یا تیرا قبیلہ ہو. میرا خیال ہے کہ یہ ہمارا ایک مشترکہ یا سانجھا ورثہ ہے یا بیماری ہے جس سے نجات پا کر سبھی کھلی فضاؤں میں سانس لے سکتے ہیں. اس میں مجھے قطعاً کوئی دقت نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے کہ جغرافیائی لحاظ سے کسی ایک خطے کو منتخب کر لیا جائے اور اس پر بات کی جائے، کیونکہ اس معاملے میں مجھے ہر طرف حمام ہی حمام نظر آتے ہیں اور حمام میں سبھی ننگے پائے جاتے ہیں. محترم طاہر امجد صاحب، آپ ان باتوں میں بالکل حق بجانب ہیں کہ علماء لوگ ہوئے، انٹلیکچوئلز ہوئے، وہ بہت کم ہی آگے آتے ہیں، بلکہ سچی بات یہ ہے کہ آگے آنے میں انہیں پتہ نہیں کیا مسائل آ جاتے ہیں. یہاں اوپن گروپ کر دو، ایک دوسرے کی انسلٹس کرانی ہو، توہین کرانی ہو، ایک دوسرے کو گالیاں دینا ہو، مسلمانوں کو اپنا آپا دکھانا ہو، تو یہ پیچھے نہیں ہے، بلکہ ایک سے بڑھ کر ایک بڑھیں گے. ایک گالی دے گا، دوسرا 10 گالیاں دے گا. تو اپنے مذہب اسلام کا یہ تعارف کراتے ہیں، اپنے اکابرین کا کرواتے ہیں، اور الٹیمیٹلی میں سوری ٹو سے اپنے نبی لوگوں کا کراتے ہیں کہ کن لوگوں کے فالوورز ہیں یہ، اور بات چیت کے لیے نہیں آتے. میرا مقصد ایسا کچھ نہیں تھا. اگر کوئی بھی آپ کو تلخ بات لگتی ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں. میرا کام تو صرف سیکھنا ہے، اور اگر اس درمیان کوئی ایسا لفظ نکلا جو گراں گزرا تو میں بالکل معذرت چاہتا ہوں. تو نسل پرستی کے ریگارڈنگ ماشاءاللہ آپ معلومات دے رہے ہیں. آپ اپنی بات رکھیں کہ نسل پرستی کی اور کیا کیا فارم ہے اور کیسے اس غلط چیز سے ہم لوگ چھٹکارا پا سکتے ہیں. میرے خیال سے یہ موضوع ہونا چاہیے، اور آپ بالکل فری ہیں اور آزاد ہیں کسی بھی فیلڈ میں جانے کے لیے. سر شکریہ. جی السلام علیکم. امیر فیصل صاحب، دیکھیں پرانا شعر ہے جو ہمیں یاد آ جاتا ہے کہ زمانے کو سمجھتا ہوں میں کاشف، کہ اس کے ساتھ میں برسوں رہا ہوں. میں بھی یہاں کا رہنے والا ہوں. میں یہ جذبات، احساسات اور جو کیفیات ہیں، ذہنی کیفیات، ان کو بخوبی سمجھتا ہوں کہ what is the easiest thing to do. The easiest thing is the path of least resistance, the path of least resistance. جو سب سے آسان ہوتا ہے. سب سے آسان کیا ہوتا ہے؟ کسی دوسرے پر اعتراض کر دینا. دنیا کا سب سے آسان ترین کام ہے. دنیا، تاریخ کا کوئی شخص سامنے لے آئے، کوئی شخصیت، کوئی مذہب، کوئی نظریہ، اس کو کٹہرے میں کھڑا کر دیں، میں اس پر اعتراض کرتا ہوں. اعتراض کرنا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن بعض دفعہ سنجیدگی سے بھی چند پہلوؤں کا جائزہ لیا جائے تو بات صاف صاف سامنے آنے لگتی ہے.
मोहतरम ताहिर अमजद साहब, अगर आप भी एग्री करें और आपको मंजूर हो, क्या हम मजहब इस्लाम से शुरू करें कि हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद जो कुछ हालात हुए, खिलाफत वगैरह, ये लोग बताते हैं, क्या ये नस्ल परस्ती मानी जा सकती है इसको या नहीं? अगर आप एग्री करें या जिस एंगल से भी आप शुरुआत करें तो वेलकम, शुक्रिया। इस ग्रुप में अगर रौनक लगानी हो, और बदकिस्मती से यही हाल पाकिस्तान में भी मिल जाता है मजहबी ग्रोहों में, जमात अहमदिया का नाम ले दीजिए, मिर्जा साहब का नाम ले दीजिए, तो वो तूफान बदतमीजी बर्पा होता है कि अलामा अलफीज। और एक डिस्क्रिमिनेशन की एक बदतरीन मिसाल हमें जो मिलती है कि वो स्टेट स्पॉन्सर डिस्क्रिमिनेशन लॉज और मिजाज लोगों की ज़हन साजी हो चुकी है और उन्हें आदत बन चुकी है कि जमात अहमदिया के खिलाफ और अहमदियों के खिलाफ जो मर्जी कह दो, कौन है जो रोके, कौन है जो टोके, कोई इखलाकी ज़ाब्ता उन पर लागू नहीं होता, कोई कानून उनको गिरफ्त में नहीं लेता। इनके घर जला दो, इनके कारोबार तबाह कर दो, इनके लाशें उठा दो, इनकी मसाजिद गिरा दो, शहीद कर दो, तो किसी के कान पर जूं नहीं रेंगती, बल्कि हर कोई उसमें वाह वाह करता नजर आता है। तो मैं ये जानता हूं इनके अफियात को, तो लेकिन ख्वाहिश यही होती है कि कोई जो अगर कोई इल्मी बात है, संजीदा बात है, तो उस पर संजीदगी से बात हो। जी अमीर फैसल साहब, मैं ये महसूस करता हूं कि जिन मज़ाहब ने या जिन कौमों में इल्मी लिहाज से इंतहाई पस्ती का मुजाहिरा किया है और कम ज़र्फी का मुजाहिरा किया है और जिनमें टॉलरेंस ना होने के बराबर है, बदकिस्मती से वो कौम मुसलमान कहलावाती है। इनमें और खास तौर पर मैं ये समझता हूं कि जहां पर ये रहते हैं, खास तौर पर पाकिस्तान में या बरसगीर, बांग्लादेश या बरसगीर में बड़ी हद तक, क्योंकि इनका खासा एक असर रहा है और इनको इतना शायद मौका नहीं मिला कि बाहर आकर बगैर जबर के माहौल के ये गुफ्तगू कर सकें दूसरे मज़ाहब के साथ। तो ऐसे ग्रुप्स में जहां पर तंग नजर, कम ज़र्फ लोगों की अक्सरियत हो, वहां पर इस्लाम, कुरान पर बात करना एक खास पराये के अलावा सिर्फ वो पंजाबी में कहते हैं पोंडा दे खखर हाथ देने के बराबर है, यानी भिड़ों के छत्ते में हाथ देने के मुतरादिफ हो जाता है कि बजाय गौर करने के तकफीरियत, मुलायत, गाली गलोच, जातियात पर कार्टून बन जाएंगे, टोनी के नाम का मजाक उड़ाया जाएगा, वालदैन का, खानदान का, मकतबा फिक्र का, चाहे उसका इससे लेना देना हो या ना हो। लेकिन मैं ये समझता हूं कि इंसाफ का तकाजा यही है कि हम इन पर भी बात करें। मैं ये समझता हूं कि जिस तरह आपने कहा है, मेरे जहन में तो कुछ और था। मेरी ख्वाहिश ये थी कि हम पहले दूसरे जो इलाका हैं, यूरोपियन है, इंडिया है, ईरान है और मिस्र है, जिनकी तहजीबों ने एक दुनिया में अपना एक असर छोड़ा है, और इराक की मुख्तलिफ तहजीबें हैं, उनका भी जिक्र हो जाता, और बाद में और उसके साथ ही मुसलमानों का या अरबों का तारुफ भी हो जाता है। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि अरबों का
کا ذکر پہلے کر لیا جائے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. دیکھیں آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصال کے بعد کی صورتحال کا ذکر کیا ہے اور ہمارا موضوع نسل پرستی ہے. اس میں ہمیں دو چیزیں واضح طور پر نظر آتی ہیں. اس میں ہم اس کا جائزہ لے لیتے ہیں. اگر پیور ڈیفینیشن کے حوالے سے دیکھا جائے تو ہمیں کسی نہ کسی سطح پر دونوں طرف نسل پرستی یا فیورٹزم کا اشارہ ملتا ہے، چاہے غدیری ہوں یا ثقیفی ہوں، دونوں طرف. اور اب اس میں میں تھوڑا سا تفصیل سے دیکھتا ہوں کہ کہاں مجھے نسل پرستی نظر آتی ہے. نسل پرستی یہ ایک ایسا حربہ ہے، یہ ایسی ایک ذہنی بیماری اور انسان کو اپنے قابو میں رکھنے کے لیے، ذہنی غلام بنانے کے لیے ایک ایسا ہتھیار ہے جو تقریباً ہر دور میں جغرافیائی لحاظ سے ہر خطے میں استعمال ہوا ہے. اور آج بھی اس کی ڈی این اے میں لوگوں میں وہ تمام تعصبات، وہ تمام کرونک ڈیزیزز کی طرح ہمیں پھیلا ہوا محسوس ہوتا ہے. میری خواہش تو نہیں تھی کہ میں کسی بھی مذہب یا مکتبہ فکر کو خاص طور پر نہ دفاع کروں نہ اس کو اٹیک کروں. یہ میرا مقصد نہیں ہے. مقصد صرف ڈسکس کرنا ہے، معاملات کو سامنے لا کر اس کے مختلف پہلو جو میرے ذہن میں آتے ہیں ان کا ذکر کر کے تو بات کرنی ہے. محترم طاہر امجد صاحب، آپ کی بات بالکل صحیح ہے. انشاءاللہ ہم بہت سارے ٹاپکس اس میں ڈسکس کریں گے، دنیا کے معاملات بھی کریں گے، یوروپین یا جو بھی آپ نے ورڈز کہے وہ بھی یہی کریں گے. بٹ میرا مزاج ہمیشہ سے یہی رہتا ہے کہ پہلے ہم اپنے گھر کے ریگارڈنگ تو جانکاری لے لیں، اس کے بعد ہم باہر کی دنیا کو دیکھیں. مذہب اسلام میں حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد 4 خلیفہ مشہور بتائے جاتے ہیں. خلافت راشدہ بتائی جاتی ہے، اور اس کو اعتراض کرنے والے کہہ لیں یا حقیقت پسندانہ لوگ کہہ لیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلے خلیفہ جو ہوئے ہیں وہ رسول اسلام صاحب کے سسور ہوئے ہیں، سیکنڈ خلیفہ بھی سسور ہی ہوئے ہیں. تھرڈ خلیفہ کے ریگارڈنگ بھی اس میں تھوڑا سا کانٹراڈکشنز ہیں. سنی لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ ان کی 2 بیٹیوں کے ہسبینڈ تھے، یعنی کہ وہ بھی ڈبل داماد ہوئے، اور جو 4تھ خلیفہ ہیں وہ تو داماد ہیں ہی. تو لوگ کہتے ہیں یہ نسل پرستی ہے. اس ریگارڈنگ آپ کے کمنٹ سر پلیز بتائیں کہ کیا خلافت میں نسل پرستی تھی یا نہیں. جی السلام علیکم. میں نہیں سمجھتا کہ اگر ہم خلفائے راشدین کا ذکر کرتے ہیں تو اسے نسل پرستی کہا جا سکتا ہے. اس میں ایک اشارہ صرف یہ میں وہ شروع میں کر رہا تھا کہ جو ہدایات ملی تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کہ تمہارا لیڈر جو ہے قریش میں سے ہو، جس کو تسلیم کیا گیا انصار نے بھی اور قریش نے بھی، مہاجرین نے بھی، وہ اس پر کسی طرح اعتراض ہو سکتا ہے کہ وائی لیڈرشپ واز لمیٹڈ ٹو قریش. اور اس کی وضاحت بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی کہ باقی عرب دنیا میں یہ لوگ لیڈرشپ کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں اور ان کی قیادت کو تسلیم کرنا ان کے لیے آسان ہوگا. تو اس وضاحت کے ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی
وضاحت ہو جاتی ہے اور وقت کا تقاضا بھی ہوتا ہے، ایوری تھنگ از ریلیٹیو، تو میں اس چیز کو تسلیم کرتا ہوں اور اس کو خالص نسل پرستی قرار نہیں دے سکتا۔ جہاں تک اہل سنت کا تعلق ہے یا غیر شیعہ جو ہیں وہ اب جو ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی ساتھی تھے اور ان کے دوست تھے اور ون آف دا لیڈرز تھے۔ اس میں احتیاط یہ کرنی چاہیے کہ جو نسل پرستی ہے، کسی کا کسی خاندان کے سے ہونا یا کسی خون سے ہونا، اس کا نہ تو ایڈوانٹیج ہونا چاہیے اور نہ ہی ڈس ایڈوانٹیج ہونا چاہیے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ لیڈرشپ ابو بکر صدیق صاحب کو اس لیے بنا دیا جائے کہ وہ فلاں کے خونی رشتہ دار ہیں، یا ان کو اس لیے لیڈر نہ چنا جائے کیونکہ ان کا تعلق اس خون سے نہیں ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ it should be totally irrelevant، اس کا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے نسل پرستی سے، اس کا قطعاً کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، نہ کسی خاندان سے خون کے رشتہ ہونے سے کون کہاں پیدا ہوا ہے اس کو ایڈوانٹیج ہونا چاہیے اور نہ ہی ڈس ایڈوانٹیج ہونا چاہیے۔ یہ بات بہت اہم ہے یاد رکھنے کے لیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ہمیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت جو ہمیں نظر آتی ہے، اس میں نسل پرستی نہیں کہا جا سکتا، اس گریجول امپروومنٹ کی آتی ہے۔ انہوں نے امرہم شورا بینہم کے تحت کہ آپسی مشورہ کر کے، کہ ابھی انسٹیٹیوٹ جو ہے ابھی مستحکم نہیں ہوئے، اس ڈیولپنگ پروسیس کہ اسٹیبلش ہو رہی ہیں چیزیں، ادارے بن رہے ہیں، کوئی ایسا مذہب کا مزاج ہی نہیں ہے کہ کوئی سیاسی سٹرکچر ایسا دے جائے کہ جو بالکل واضح ہو اور جس کی روگردانی کی جائے تو پتہ چلے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام سے مشورہ کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نامزد کیا، اور اس مشورے میں بہت سارے اکابرین شامل تھے۔ انہوں نے اپنے بیٹوں میں سے کسی کو نامزد نہیں کیا اور ان کا قبیلہ بھی مختلف تھا، تو یہ نسل پرستی کے زمرے میں نہیں آتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو سکسیسر یا نہ اپنا جانشین، وہ نہ صرف اپنے بیٹے کو نہیں کیا بلکہ ممانعت کر دی، نصیحت کر دی کہ اس کو خلیفہ نہ بنایا جائے۔ حالانکہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی مقبول لیڈر اور بزرگ سمجھے جاتے تھے اور کافی حلقوں میں ان سے متاثر تھے، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ ایک اگلی سٹیج میں ایک خلافت کمیٹی کا انعقاد کیا کہ ان کے نزدیک جو بہترین 6 بندے تھے ان پر مشتمل ایک کمیٹی بنا دی۔ اس کمیٹی کے سربراہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اس کمیٹی میں عشرہ مبشرہ میں موجود صحابہ کرام تھے، حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا علی علیہ السلام، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کہا کہ اگر ووٹ 3-3 ہو جائیں، یعنی انسٹرکشن یہ دی گئی کہ ان 6 میں سے کسی کو اپنا امیر مقرر کر لو، خلیفہ بنا لو، اور اگر ووٹ 3-3 ہو جائیں تو صرف ووٹ دینے کا حق اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، اور اس انسٹرکشن کے ساتھ کہ اسے نہیں بنانا۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ نسل پرستی کے خاتمے کی طرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک نہایت ہی قابل ستائش اقدام تھا۔ میں اس کو انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں اور نسل پرستی سے چھٹکارے کی طرف ایک اچھا قدم سمجھتا ہوں۔ محترم طاہر امجد صاحب، آپ کی بات پوری ہو گئی، میں بول لوں یا ابھی آپ؟ اچھا، آڈیو بھی آپ کی آ رہی ہے، ویلکم سر۔ اب خلیفہ ثالث حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو کچھ ہوا میرا خیال ہے کہ انتہائی تکلیف کا باعث ہے، اور جذباتی اس میں ہو جاتا ہے انسان جب مڑ کے دیکھتا ہے کہ ہم نے کیا کیا، کہ ماتم بھی نہیں کرتا میرا صبر مسلسل، اس ضبط کی میزان میں غم تول رہا ہے۔ اور یہ میں بات ایک تاریخ کے طالب علم کی حیثیت سے نہیں، بلکہ ایک نظریے سے وابستہ ہونے کی وجہ سے جو نقصان اور تاریخ نے ہمیں دکھائے وہ انتہائی تکلیف دہ واقعات پیش آئے۔ میں ان کی تفصیل میں جانا کیونکہ میرا موضوع نہیں ہے، موضوع ہے نسل پرستی۔ تو اس میں، اور میں اس میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنی پسند ناپسند کے بجائے جو کچھ نظر آتا ہے اس کا بیان کروں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ عمر میں بھی اس حصے میں پہنچ چکے تھے، اور ان کے مزاج کو بھی دیکھیں تو انہیں اپنے برادری سے، رشتہ داروں سے ایک تعلق تھا جو کہ عرب کا ایک خاصہ بھی ہے، اور ان پر جو باقی جو سیاسی، معاشی، سماجی اتار چڑھاؤ ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے زیادہ الزام لگا وہ اقربا پروری کا تھا، کہ وہ فیورٹزم کا تھا، اور اس کی وجہ سے کافی بے چینی ریاست میں پائی گئی۔ اس کو کیسے ہینڈل کیا گیا؟ ان کی پرائیویٹ سیکرٹری جناب مروان صاحب تھے، اور ان کا اثر و رسوخ بن گیا تو ایک سٹیٹمنٹ تھی۔ بہرحال کیونکہ میرا موضوع صرف نسل پرستی کی طرف ہے، میں وہیں تک محدود رہنا چاہتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ جو کچھ واقعہ ہوا اس کا خمیازہ وہ کہتے ہیں نا کہ کچھ ایسے زخم بھی مجھ کو ملے ہیں کہ جن کا وقت بھی مرہم نہیں ہے۔ تو اگر امت کا کوئی تصور پایا جاتا ہے یا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والوں کا، تو شہادت عثمان ایک irreparable لاس تھا، بس ایسی گستاخی اور ایسی خودکشی تھی سیاسی، سماجی، کہ شاید وہ پھر امت سنبھل نہیں سکی، اور اس کی قیمت، بڑی بھاری قیمت ادا کی بھی ہے اور شاید کر بھی رہی ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ بہتر جانے والا ہے۔ جی میر فیصل صاحب، میں چپ کر جاتا ہوں، آپ بالکل بولیں، بلکہ میری تو خواہش ہوگی کہ اس میں یک رنگی نہ ہو۔ مجھے کبھی بھی یہ
بات اچھی نہیں لگتی کہ جو میری سوچ ہے یا میں جس طرح سوچتا ہوں وہی رہے. میں اپنے دوستوں کو بھی یہ کہتا ہوں کہ میری ایک رائے ہے، آپ کی اپنی رائے ہو. گلشن اسی وقت، باغ اسی وقت اچھا لگتا ہے جب اس میں طرح طرح کے پھول کھلے ہوں. تو ایک رنگ کے اگر سبھی پھول ہوں تو طبیعت بھی اکتا جاتی ہے، اور میرا نہ کوئی ایسا ارادہ ہے نہ خواہش. محترم طاہر امجد صاحب، آپ نے خلافت فرسٹ نمبر سے لے کے تھرڈ نمبر تک آپ آ گئے، اور تھرڈ نمبر کے آپ نے قتل کا بھی بتایا کہ ان کا قتل ہوا اور بھیانک طریقے سے قتل ہوا. آپ نے جو جو طریقے بتائے ہیں، پہلے بتایا کہ رسول اسلام صاحب نے بتایا تھا کہ اس قبیلے سے ہونا چاہیے کیونکہ اس قبیلے میں سرداری رہی ہے. کچھ لوگوں نے بات چیت کری اور پہلے والے خلیفہ جی کو گدی پہ بٹھا دیا، پہلے والوں نے دوسرے جی کو اس طرح سے کیا یا جس طرح سے کیا. تو اس میں ایک ڈائریکٹ سوال ہے میرا محترم، اور پلیز ڈائریکٹ جواب چاہیے کہ اللہ کا ڈائریکٹ انوالومنٹ تو کوئی نہیں ہوا نا؟ ایسا تو کہیں کوئی ثبوت نہیں مل رہا کہ اللہ تعالیٰ 7 آسمانوں پہ یا جہاں کہیں بھی وہ رہتے ہوں ان کا سنگھاسن ہوگا، یا جیسے بھی وہ رہتے ہوں گے اللہ تعالیٰ وہ آئے ہوں اور اس میں عمل دخل کیا گیا ہو. یہ ٹوٹلی ہولی شولی انسانوں کی باتیں تھیں یا نہیں کہ کس کو بٹھانا ہے یا نہیں، اور ان لوگوں نے بٹھایا بھی اور قتل وغیرہ بھی کیے. تو ٹوٹل انسانی ہاتھ اس میں ملوث رہے ہیں، خدا کا تو کوئی عمل دخل نہیں تھا. کیا کہتے ہیں آپ؟ ڈائریکٹ آنسر پلیز. شکریہ. السلام علیکم. امیر فیصل صاحب، خدا سنگھاسن سے اتر کر نیچے آیا، خود بنایا نہیں کیا. یہ ایک ایسا توقعات کوئی رکھ سکتا ہے کہ تاریخ انسانی میں یا مذہب کی تاریخ میں کوئی اوپر سے جسم اترتا ہو اور آ کر ڈکٹیٹ کرتا ہو اور وہ اللہ تبارک تعالیٰ کا جسم ہو؟ اب میرا تو ایسا کوئی تصور بھی نہیں ہے، نہ اللہ کے بارے میں نہ خدا کے بارے میں، کہ وہ اس کا کوئی ایسا جسم ہے. تو میں تو اس کو معاملے کو کہ اللہ کی کیا مرضی ہے، قدرت سے اپنی ذات کا دیتا ہے حق ثبوت، اس بے نشان کی چہرہ نمائی یہی تو ہے. میرے ذہن میں جو اللہ کا تصور ہے یا جسے میں اللہ مانتا ہوں، وہ کسی جسم کا محتاج نہیں ہے، وہ کسی سنگھاسن کا محتاج نہیں ہے کہ وہاں پر اتر کر خود آئے اور ڈکٹیشن دے. تو وہ خود ہی آ کر حکمرانی کیوں نہ کر لے؟ نامزد ضرور کرنے ہیں. جب وہ خود آ سکتا ہے، نیچے آ کر کوئی کام کروا سکتا ہے، تو پھر کسی اور کو حکمران کیوں؟ نبی کیوں؟ پیغمبر کیوں؟ خلیفے کیوں؟ مجدد کیوں؟ اللہ ہے. تو میرا تو یہ خیال ہے کہ یہ ایسا سوال ایک خاص حوالے سے میں دیتا ہوں کیونکہ تفصیل طلب ہے. خدا مذہب کا ایک مزاج ہے. اللہ تعالیٰ کیسے اپنے پیغام کو پہنچاتا ہے، رسولوں کے ذریعے، انبیاء کے ذریعے، کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، تو وہ اپنا پیغام پہنچاتا ہے. اب فرشتے پیغام لے کر آتے ہیں، ایک شخص کو دیتے ہیں، وہ شخص آ کے لوگوں میں بتاتا ہے کہ اس طرح یہ مجھے پیغام رویل ہوا ہے، مجھ پر الہام ہوا ہے، وہی اتری ہے، اس کو بیان کر دیتا ہے. تو اعتراض تو پھر یہاں پہ بھی ہو جانا چاہیے کہ ہم بھائی یہ فرشتوں کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ آپ کی کیوں ضرورت پڑ گئی کہ وہ آپ کو بتا دیں؟ اللہ خود اترے، سب کو بتا دے. یہ تو آپ کی خواہش ہو سکتی ہے، لیکن مذہب کی تاریخ ایسی نہیں ہے،
اور میرا خیال ہے، مجھے اندیشہ یہ ہے کہ ہمارا جو ٹاپک ہے نسل پرستی کا، اس سے تھوڑا سا ہم ہٹ جائیں گے، لیکن یہ بھی ضروری تھا۔ اللہ تعالیٰ جو جس طرح کام کرواتا ہے، جس طرح کے پیغام دیتا ہے، کس کو اپنا مامور من اللہ مامور کرتا ہے، اس کا ایک اپنا طریقہ کار ہے۔ وہ کبھی بھی جسم کے ساتھ ظاہر ہوتا ہمیں نظر نہیں آتا۔ بعض روایات بعض مذاہب میں ہیں، تو اسلام میں بھی کوئی ایسی انسٹرکشن نہیں ہے، میرا کوئی ہرگز یہ دعویٰ نہیں ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن شریف میں یہ واضح طور پر یہ فرمایا ہو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تمہارے خلیفہ ہوں گے، یہ تمہارے قائد ہوں گے، یہ تمہارے رہنما ہوں گے، یا ان کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک عمومی وہ پیغام مل جاتا ہے، مشورہ دیا جاتا ہے کہ امرہم شورا بینہم، کہ آپس میں مشورہ کر کے معاملات کو طے کرو، تو اسی طرح کا طے ہوتے ہیں، اور اسی میں اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت ہوتی ہے، اور اسی طرح ہی خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب ہوا۔ اب آپ نے فرمایا کہ ان کے انتخاب کے بارے میں، تو محترم امیر فیصل صاحب اور دیگر سامعین جو سن رہے ہیں یہ بخوبی جانتے ہیں کہ جب جسد اطہر وہاں پہ پڑا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، تو اس وقت ایک ہنگامی صورت میں حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انصار نے اپنا لیڈر چن لیا تھا سقیفہ میں۔ اس کی اطلاع جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی، تو وہ مجھے پتہ نہیں یہ لفظ استعمال کرنا چاہیے، بھاگتے ہوئے یا تیزی سے جتنی جلدی ہو سکتا تھا وہاں پہنچے، اور اس وقت تک حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب وہ کر چکے تھے۔ ادھر سے مختلف تجاویز آئی، وہ دو امیر کر لیتے ہیں، ایک انصار میں سے کر لیتے ہیں، ایک مہاجرین میں سے کر لیتے ہیں، لیکن وہ دلائل دیے گئے تو وہ بات مان لی گئی۔ حالانکہ یہ بات بھی دلچسپی سے خالی نہیں کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یا کسی اور خلفاء کی بیعت نہیں کی، بلکہ وہ وہاں سے چلے گئے تھے مدینہ چھوڑ کر۔ واللہ عالم بالصواب، میرے ذہن میں یہی ہے۔ محترم طاہر امجد صاحب، آپ نے پچھلی آڈیوز میں یہ بتایا تھا کہ رسول اسلام صاحب یہ کہہ کر گئے تھے کہ فلاں قبیلہ کون سا کہا تھا وہ سرداری کرتا رہا ہے، اس میں بیٹر رہے گا، اور اس میں سے چن کے بنایا بھی گیا ابو بکر جی علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ تو محترم ایک سوال لاسٹ ہے آج کے سیشن کے لیے، کیونکہ اس سے ریلیٹڈ ہی ہے اور نسل پرستی پہ ہی ہے، تو اس کا آپ جواب دے دیجئے تاکہ ہم کنکلوڈ کریں آج کے لیے، کہ احمدیز کے نبی کہے جانے والے مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے اپنی زندگی مبارک میں پورے 40 دن لگائے تھے، if I am not wrong، ایک چلہ کیا کہتے ہیں اس کا انہوں نے انتظام کیا تھا، اور ان کی پوری کوشش کی اور پیش گوئیاں کی بھی گئی ہیں ریگارڈنگ مصلح موت۔ تو جو بھی پیش گوئیاں کی گئی، چاہے وہ یہ کہا گیا ہو کہ محمدی بیگم کے بطن سے ہوگا، چاہے جس طرح کی گئی ہو، الٹیمیٹ سب چیزوں کا نچوڑ یہی تھا کہ ان کا بیٹا ہی ہوگا، یعنی کہ ریئل سن آف مرزا غلام احمد قادیانی صاحب، ان کی ذریت سے، ان کی نسل سے۔ کیا یہ نسل پرستی کا جیتا جاگتا ثبوت ہے یا نہیں کہ مصلح موت بھی ہونا ہے تو اپنی ہی نسل سے؟ کیا یہ مذہب اسلام کا وتیرہ ہے یا نہیں ہے کہ ہر چیز کرو اپنے آپ، اور کہنا آپ کا کہ اللہ تعالیٰ خود تو آتا نہیں، اللہ پہ ڈال دو۔ احمدی جماعت کے خلافت بھی اب سے تھوڑے دن پہلے یہی کہتی تھی، اللہ بناتا ہے، اللہ بناتا ہے، اللہ بناتا ہے، جبکہ بنا رہے ہیں، مشورہ کر لیجئے، ووٹر کر لیجئے، دس اینڈ دیٹ، اینڈ اٹ از دا لاسٹ کوشچن، پلیز آنسر اٹ، تھینک یو۔ جی، یہ معاملات ایسے تو نہیں ہوتے کہ کنکلوڈ کر کے کوئی نتیجہ حاصل کیا جائے، یہ ایک دعوت فکر ہے، دعوت
سب کو دعوت ہے، سوچیں، غور کریں اور غیر جذباتی ہو کر چیزوں کا جائزہ لیں. چلیں، آج خلیفہ ثالث تک بات رہی ہے اور ثقیفی کا ہلکا سا ذکر ہوا ہے، غدیری کا نہیں ہوا. میرا خیال ہے کہ بہت سارے دلچسپ پہلو غدیری سوچ سے آگے نکل سکتے ہیں. بہرحال زندہ باد. نسل پرستی سے یہ مراد نہیں ہے کہ کسی نسل سے، کسی رہنما سے اتنی نفرت کر دی جائے کہ اگر اس کی ذریت میں سے یا اس کی نسل میں سے کوئی اور لیڈر پیدا ہو تو اسے اس کا انکار کر دیا جائے. یہ تو ایسا بچگانہ فیل ہے اور یہ خود نسل پرستی آ جائے گی، ڈسکریمنیشن آ جائے گی کہ جناب ہم حضرت اسحاق صاحب کو نہیں مانتے کیونکہ وہ ابراہیم صاحب کے بیٹے ہیں، ہم اسماعیل صاحب کو نہیں مانتے کیونکہ وہ ابراہیم صاحب کے بیٹے ہیں. یہ تو اقربا پروری ہو گئی. اسی طرح ہم تو فلاں کو نہیں مانتے، فلاں کو نہیں مانتے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ it should be irrelevant. مرزا صاحب کی اولاد میں سے ہونا یا نہ ہونا، نہ ہونے کا ایڈوانٹیج ہونا چاہیے اور نہ ہونے کا ڈس ایڈوانٹیج نہیں ہونا چاہیے. حکیم نور الدین صاحب ہوں یا کوئی اور ہو، بنیادی چیز یہ ہے کہ جب فیصلے کیے جائے لیڈرشپ کے تو امرہم شورا بینہم، یہ پرنسپل ہے، آپسی مشورے کے تحت ہونے چاہیے. تو میں نہیں سمجھتا کہ اگر کسی نے یہ پیشن گوئی کی ہے یا ان کو ایسا لگا ہے کہ ان کا بیٹا اس منصب پر پہنچے گا تو ہم اسے نسل پرستی کہہ سکتے ہیں. میں ذاتیات پر عام طور پر بات کرنا نہیں چاہتا، لیکن اگر آپ کی خواہش ہوگی اور ضروری ہوگا تو کسی وقت اس پر بھی بات ہو سکتی ہے. بہت بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ محترم طاہر امجد صاحب، آپ تشریف لائے. بہرحال کیونکہ اور تو جن کو آپ نے عالم کہا، فاضل کہا، وہ لوگ تو آتے نہیں. میں تو انتظار میں ہوں کہ علماء لوگ آئیں اور ڈفرنٹ مکتبہ فکر اور جانکاری دیں. سچی بات تو یہ ہے کہ مذہب اسلام کی بنیاد یا یہ کہہ لیجیے اینڈ پوائنٹ ہی نسل پرستی ریختہ ہے. آپ نے صحیح اشارہ دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبی مانے جانے کے بعد یہ بھی مان لیا گیا کہ ان کی نسل میں سے ہی نبی ہوں گے. حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیونکہ کوئی نر اولاد نہیں تھی، قرآن شریف میں بھی لکھا ہوا ہے کہ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، تو بتایا جاتا ہے کہ نبوت ختم ہو گئی محترم. اس کے بعد ان کے سسر ہی بنائے جا رہے ہیں یا داماد ہی بنائے جا رہے ہیں، یہ بھی نسل پرستی ہے. اب چکر یہ ہے کہ کیونکہ آپ بھی ایک مکتبہ فکر خاص سے تعلق رکھتے ہیں، اب بہت سی باتیں آپ کہیں کی پچھلی قبول کریں گے تو آگے بھی قبول کرنی پڑیں گی. سچی بات یہ ہے کہ نہ تو 1400 سال پہلی خلافت میں اللہ کا کوئی ہاتھ تھا، نہ آج کل کی آپ لوگوں کی خلافت میں اللہ کا ہی کوئی ہاتھ ہے. تو بہرحال جو کچھ ہو رہا ہے انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کریں گے. بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.